बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, फितनों के इस दौर के अंदर जब भी इस्लाम पर कोई हमला किया जाता है तो इसका जवाब कुरान और सुन्नत से दिया जाता है। अब एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा अहादीस का हमारे सामने है, जिसमें से दलाइल निकाल कर इन दुश्मनों को पेश किए जाते हैं कि तुम ये बात कर रहे हो जबकि कुरान और सुन्नत ये बात कर रही है। अब जब इनको ये जवाब मिलते हैं तो जवाब कौन देते हैं? उलमा देते हैं। कहाँ से देते हैं? अपनी किताबों से देते हैं। किताबें कहाँ से लिखी गई? कुरान और सुन्नत से लिखी गई। तो अब अपना मकसूद हासिल करने के लिए अपने ये हमले तो जारी रखते हैं, लेकिन जो जवाबात मिलते हैं इनकी कोशिश होती है कि कोई ऐसा रास्ता इख्तियार किया जाए कि ये जवाबात मिलने बंद हो जाए। तकरीबन 1400 साल से ये लोग अपना काम कर रहे हैं और मुसलसल इनको जवाब मिल रहे हैं। तो इन्होंने एक ये रास्ता ढूंढा कि ऐसा करते हैं कि हम कुरान को बहाना बनाकर सामने पेश कर देते हैं कि जी सिर्फ कुरान में जो कुछ है वो दिखाओ। क्यों? कहते हैं कि अल कुरान काफिन लना, कि हमारे लिए कुरान काफ़ी है और हदीस महफूज नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया है, हदीस की हिफाजत का जिम्मा नहीं लिया। यहाँ से इब्तदा की इस फितने ने, और फिर ज़ईफ़ हदीसें सामने लाना शुरू कर दी कि ये हदीसें ज़ईफ़ हैं, ये हदीसें कज़्ज़ाब हैं, ये हदीसें मालूल हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म के इन्होंने प्लेटफार्म बनाने शुरू कर दी और एतराज़ात क्या शुरू किए। कुरान नाजिल हो रहा था, सहाबा कुरान को महफूज कर रहे थे, लिख रहे थे, और बाज़ लोग हदीस भी लिखते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कुरान है वो लिखा रहने दो और जो मुझसे लिख रहे हो इसको मिटा दो। अब इसको बुनियाद बनाकर इन्होंने लंबी चौड़ी किताबें लिखना शुरू कर दी कि जी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मना कर दिया था कि जो कुरान है वो लिखो, जो मैं कहूँ वो ना लिखो। तो इस एतराज़ का पहले जवाब देने फिर आगे चलते हैं। इमाम नववी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, क़ालल उलमाउ, उलमा ने कहा। किस दौर के? इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने से पहले वाले उलमा का कौल निकल कर रहे हैं। काना नह्यु अव्वलन, ये जो नहीं थी ये उस वक़्त थी, यानी ये मना करना उस वक़्त था, हीना खीफ़ इख्तिलातुल कुरआनी बिगैरिही, कि कुरान का इसके साथ दूसरा मवाद यानी हदीस की सूरत में खल्त मल्त ना हो जाए। इस मामले से बचने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त हदीस लिखने से मना कर दिया था। फलम्मा अमीन ज़ालिका, जब ये मामला हल हो गया, ख़त्म हो गया ये मामला, तो अज़िन फिल किताबा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी हदीस लिखने की। अब बाज़ लोग ये सवाल पैदा कर सकते हैं कि जनाब आप हदीस के मुकाबले में इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह का कौल पेश कर रहे हैं। हदीस सरी है कि मना कर दिया कि मुझसे ना लिखो, आयात कुरानिया लिखो, और आप जवाब में ला रहे हैं इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह का कौल। तो जनाब अब आगे इसी तरह चलते हैं कि एक दफ़ा जब वही नाजिल हो रही थी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वही को याद करने के लिए दोहराना शुरू कर दिया, जिसे सूरह क़ियामा की आयत नंबर 16 से 19 तक जिक्र हुआ। ला तुहर्रिक बिही लिसानका लितअजल बिह, कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कुरान याद करने के लिए बार बार दौड़ ना करें। ये क्या मामला पेश आ गया कि वही नाजिल हो रही है आसमान से, जिब्रील अमीन वही बयान कर रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको दोहरा रहे हैं, मुश्किल पेश आ रही है, तो मना कर दिया कि तकरार ना करें आप इसका। तो अब अगर कोई ये सवाल करे कि जब एक उस्ताद किसी को पढ़ा रहा हो तो अब वो सुने, कुरान में आ गया कि वो अपनी जबान को फेर कर, यानी बार बार इसको दोहराओ
نہ کیوں یا بار بار اس کو دہرانا بند کر دو کیونکہ قرآن میں منع ہو گیا. بھائی وہ معاملہ اور تھا، وہ ایک مخصوص وقت تھا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے اس کو یاد رکھنے کی، ہمارے ذمہ ہے جمعہ و قرآنہ، کہ ہمارے ذمہ ہے اس کو جمع کرنا اور محفوظ کر کے آگے آپ تک پہنچانا، اور آپ کو یاد رکھانا بھی ہمارے ذمہ ہے، لہذا آپ کو مشکل اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ رکاوٹ وقتی تھی، یہ ہر آنے والے کے لیے نہیں تھی. اسی طرح مستدرک علی الصحیحین میں امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کتاب العلم میں حدیث بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ لا تکتبوا عنی شیئا سوى القرآن، میرے بارے میں قرآن کے علاوہ کوئی چیز نہ لکھو، اور جس نے میرے بارے میں قرآن کے علاوہ کچھ لکھا ہے وہ اس کو مٹا دے. اب یہ حدیث لے کر آ گئے جی حضور نے منع کر دیا. اور اللہ کے بندو، یہی امام حاکم جو امام بخاری اور امام مسلم پر یہ جو انہوں نے کتاب لکھی مستدرک علی الصحیحین، اسی میں فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث شیخین یعنی امام بخاری اور مسلم کی شرط کے مطابق ہے، اگرچہ انہوں نے اس سند سے اپنی کتابوں میں یہ روایت نہیں کی. اور آگے کیا ارشاد فرمایا؟ وقد تقدم، اور تحقیق گزر چکا، اخبار عبداللہ ابن عمر فی اجازت الکتابہ، کہ اس سے پہلے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت گزر چکی ہے جس میں لکھنے کی اجازت مذکور ہے. یہ کیا معاملہ پیش آ گیا کہ پہلے منع کیا جا رہا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث میں اجازت موجود ہے. تو اب چلتے ہیں ہم اس حدیث کی طرف جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت فرمائی. وہ کیا تھی؟ صحیح بخاری کے باب نمبر 39 کے اندر، باب کتابت العلم، حدیث نمبر 113 میں حضرت وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میرے بھائی حمام ابن منبہ. اب یہ حمام ابن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ مشہور تابعی ہیں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، اور یہی جو حضرت حمام ابن منبہ ہیں انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوٹل احادیث کو لکھ کر جمع کیا. وہ کیا بیان کرتے ہیں، اور جسے صحیفہ حمام ابن منبہ کہا جاتا ہے. فرماتے ہیں حضرت حمام ابن منبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ میں نے سنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے، ما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم احد اکثر حدیثا عنہ منی، کہ کسی بھی صحابی نے مجھ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سے روایت نہیں کی، الا ما کان من عبداللہ ابن عمر، مگر یہ کہ عبداللہ ابن عمر کے سوا. کیوں؟ فإنہ کان یکتب ولا اکتب، کیوں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا کرتے تھے احادیث کو اور میں نہیں لکھا کرتا تھا، لہٰذا ان کا ضبط زیادہ ہوا، زیادہ حدیثیں لکھی. اس لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ میری حدیثیں ان سے کم اس وجہ سے ہو گئی، وہ لکھتے تھے میں نہیں لکھتا تھا. تو ثابت ہوا کہ اس دور سے ہی احادیث کا لکھنا جاری تھا. ایک اور روایت آپ کو سنا دیتا ہوں، شاید وہ زیادہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. حدیث ہے سنن ابی داؤد، باب کتابت العلم، حدیث نمبر 3646. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کنت اکتب کل شیء اسمعہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارید حفظہ، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر بات لکھ لیا کرتا تھا تاکہ مجھے یہ یاد رہے. فنہانی قریش، مجھے قریش میں سے بعض نے منع کر دیا. وقالوا، اور انہوں نے کہا، اتکتب کل شیء تسمعہ، تم ہر وہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنتے ہو لکھ لیتے ہو. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر یتکلم فی الغضب والرضا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی خوشی کے اندر ہوتے ہیں، تو ہر بات کو لکھ لیا کرتا ہے، یہ مناسب نہیں ہے، نہ لکھا کرو. تو انہوں نے کیا کہا کہ فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابَ، میں نے لکھنا ترک کر دیا. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ إِلَىٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی کہ یا رسول اللہ، میں آپ سے ہر بات لکھ لیا کرتا تھا، مجھے قریش نے منع کر دیا کہ آپ ہر بات نہ لکھا کرو،
بعض دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غضب میں ہوتے ہیں، بعض دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے اندر ہوتے ہیں، کبھی کوئی بات نکال دیں منہ سے اور جو حدیث نہ ہو، یا کوئی ایسی بات جو ان کی ذاتی ہو وہ نکال دیں، تو آپ لکھ لیتے ہو، اس لیے میں نے لکھنا بند کر دیا۔ تو پتہ ہے کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا فَأَوْمَا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا بِإِصْبَعِهِ إِلَى فِيهِ، اپنی انگلی کے ساتھ اپنے منہ کی طرف اور منہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اکتب، اے عبداللہ ابن عمر لکھ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، اس رب کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حق، اس منہ سے سوائے حق کے کوئی بات نہیں نکلا کرتی، لکھا کرو۔ تو میرے بھائی جب لکھنے کا حکم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا اور جو منع تھا وہ ایک وجہ کی وجہ سے تھا، تو عام حکم لکھنے کا تھا۔ اب صحابہ نے جو جو لکھ سکتے تھے انہوں نے لکھا بھی صحیح، اور اب اس کا اگلا ثبوت آپ کو پیش کرتے ہیں کہ آپ یہ نہ کہہ دینا کہ صحابہ اکرام نہیں لکھا کرتے تھے۔ تو سنو بھائی، سب سے پہلے صحیفہ صادقہ جو لکھا کس نے؟ عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور یہ حدیث مبارکہ کیوں جمع کی؟ کیونکہ ان کو حکم ہو چکا تھا کہ اے عبداللہ ابن عمر لکھ لیا کرو۔ یہ سن 7 ہجری سے لے کر 11 ہجری تک انہوں نے احادیث لکھی، اور 1000 احادیث پر تقریباً مشتمل ہے یہ صحیفہ صادقہ۔ دوسرا صحیفہ، صحیفہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ صحیفہ مرتب کیا۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ بخاری شریف حدیث نمبر 111 عن جحیفہ، حضرت جحیفہ فرماتے ہیں قلت لعلی، میں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا هل عندکم کتاب، کیا آپ کے پاس کوئی کتاب ہے؟ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ لا الا کتاب اللہ، نہیں سوائے کتاب اللہ کے، او فہم اعطیہ رجل مسلم، یا وہ سمجھ جو اللہ نے ایک مسلمان کو عطا فرمائی، وہ کچھ میرے پاس ہے، یعنی قرآن اور جو میرے حافظہ کے اندر محفوظ ہے دماغ کے اندر، او ما فی ہذہ صحیفہ، یا وہ میرے پاس محفوظ ہے جو اس صحیفے کے اندر ہے۔ صحیفہ کسے کہا جاتا ہے؟ لکھے ہوئے نوٹس کو۔ تو میں نے پوچھا کہ اے امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، اس صحیفے میں کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس صحیفے کے اندر کیا ہے؟ العقل، دیت یعنی خون بہا کے احکام، فکاک الاسیر، قیدیوں کو چھوڑنے کے احکام، ولا یقتل مسلم بکافر، اور یہ کہ کسی مسلمان کو کسی کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ احکام میرے اس صحیفے کے اندر موجود ہے۔ صحیفہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تحریر شدہ تھا۔ اب آگے چلتے ہیں جی، صحیفہ سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی ایک صحیفہ مرتب کیا۔ چوتھا صحیفہ ہے صحیفہ سعد ابن عبادہ، پانچواں صحیفہ ہے صحیفہ جابر ابن عبداللہ، چھٹا صحیفہ ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ساتواں صحیفہ جو صحیفہ ابو ہریرہ کے نام سے بھی مشہور ہے، اور صحیفہ جو میں نے پہلے کہا حمام ابن منبہ کے نام سے بھی مشہور ہے۔ تو یہ صحیفہ بھی 40 ہجری سے 58 ہجری کے درمیان میں مرتب ہوا۔ اب یہ صحیفے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور ان کے بعد تابعین کے دور میں موجود ہے، جو احادیث تدوین ہو چکی ہے۔ آپ سیدھے لفظوں میں یہ سمجھو کہ مدون شدہ یہ نسخے موجود تھے۔ اب آگے یہ سلسلہ ائمہ نے شروع کیا، احادیث کو جمع کر کے ان کے احکامات مرتب کیے کہ اب اس میں کیونکہ احادیث کو بیان کرنے میں چند لوگ ایسے بھی شامل ہو گئے جنہوں نے اپنی طرف سے کچھ من گھڑت حدیثیں سنا دی، یا کچھ حدیثیں ایسی بیان کی کہ جو کسی درمیان میں راوی کو چھوڑ کر اگلے تک پہنچ جاتے ہیں۔ کیا کرتے تھے کچھ لوگ کہ اپنا وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب کرنے کی خاطر درمیان میں سے راوی اڑا دیا کرتے تھے، اور بھئی ہمارا زمانہ زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جائے، تو ایسی روایات کو بھی حکم لگانا شروع کیا۔ معنعنہ جو
ان فلاں سے حدیث شروع ہو جاتی ہے، اس کے حکم لگے۔ یہ ایک علم حدیث کا علیحدہ مکمل ایک ٹاپک ہے، اس کے اوپر احادیث کو ایک کسوٹی پر لاتے ہوئے ان میں سے صحیح حدیثوں کو الگ کیا، ضعیف حدیثوں کو الگ کیا، معلل حدیثوں کو الگ کیا، تو یہ سارے ایک تدوین کی صورت جاری رہی اور اسی طرح محفوظ ہے، ہم تک پہنچ رہی ہے۔ اگر آپ یہ کہہ دیں کہ جی قرآن محفوظ ہے، حدیث محفوظ نہیں، تو میرے بھائی جو سلسلہ ہے ہم تک قرآن پہنچنے کا وہ انہی محدثین کے ذریعے سے ہی ہے، انہی کتابوں کی صورت میں ہی ہے، انہی لوگوں سے ہی سینہ بسینہ آ رہا ہے۔ اگر تم یہ کہو کہ انہوں نے قرآن کو محفوظ رکھا اور حدیث کو محفوظ نہیں رکھا تو یہ آپ کی کم عقلی ہے۔ اسی طرح قرآن بھی محفوظ ہے، حدیث بھی محفوظ ہے، صحیح حدیثیں آپ کے سامنے، حکم لگی ہوئی تمام حدیثیں آپ کے سامنے استدلال ہو سکتا ہے۔ اب جتنا فتنہ پرور لوگ ہیں ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ پہلے علماء سے عوام کو دور کیا جائے، کیوں کہ علماء ہی ان کو کان سے پکڑتے ہیں، اور جب علماء سے عوام دور ہو جائے تو اب احادیث سے دور کیا جائے، کیونکہ حدیث سے اگر دور کریں گے تو صحابہ پر اعتراض کرنا آسان ہوگا، جب اعتراض صحابہ پر ہوگا تو صحابہ کو درمیان سے نکال دیں گے، تو نبوت کا مقدمہ کمزور کرنے کے لیے یہ صحابہ پر طعن و تشریح کر رہے ہیں۔ تو اگر یہ صحابہ کو درمیان میں سے غیر محفوظ کر دیتے ہیں، ان کی صداقت اور عدالت کو ہٹا دیتے ہیں، تو نبوت کا مقدمہ ویسے ہی کمزور ہو جائے گا۔ ان کا ہدف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے اور ان کا نشانہ صحابہ ہے۔ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔